मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब आपकी महारत अमलियात और वज़ाइफ के मैदान में और तिब्ब नबवी में बिल्कुल ज़ीरो है। ये जिनकी महारत है ना उनकी भी ज़ीरो है। कोई इल्म ही नहीं है तो इसमें महारत क्या होगी? इल्म ही नहीं है तो ये महारत क्या होगी? जिनकी महारत है उनका ज़रा मेरे सामने 2 मिनट के लिए ला के बैठाओ, मैं देख लूँगा कितने पानी में है। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे वज़ाइफ में बड़ी महारत है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी दावा कर दूँ और मैं इनको कहूँ कि आपके बाल आपके बड़े बाल हैं, आप डबल करवाना चाहते हो तो सूरह बकरा की आयत नंबर 326 256 दफ़ा पढ़ो। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप वज़न कम कर, आप कम कर दो, गायब हो जाओगे। आप वज़न बढ़ाना चाहते हो तो सूरह नूर की आयत नंबर 345 463 दफ़ा पढ़ो। फिर मैं इनको ये बताऊँ, फिर मैं एक बंदे को बोलूँ कि सरसों का तेल यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर नाक में लगाओ। इन सब जगहों पे जब सरसों का तेल लगाओगे तो इससे 78 बीमारियों का इलाज होगा। मैं ये कहूँगा, लोग कहेंगे एक्सपर्ट है, महारत है। फिर कोई अक्लमंद मेरे खिलाफ तकरीर करे, यार ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, इसकी क्या दलील है? और लोग उसे कहे भाई मुफ्ती साहब को इन अमलियात में महारत है, आपको नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? तो वो क्या कहेगा, मुफ्ती साहब के कोई अमलियात में महारत है, इसकी क्या दलील है? कहेगा दलील ये कि ये वजीफे बताते हैं। ये कोई दलील थोड़ी है। ऐसे तो बहुत से हकीम, जाली हकीम नुस्खे बता रहे हैं, हकीम नहीं होते। दलील ये होती है कि क्या पढ़ा है आपने, कहां से पढ़ा है, इसका कोई कोर्स कहां है, निसाब कहां है इसका? कहते हैं तजर्बों से सीखा है। कौन से तजर्बे किया आपने सारी जिंदगी? कुछ लोग कहते हैं इसके वजीफों से कुछ लोगों को फायदा हुआ है। इसकी क्या दलील है ये इन वजीफों से फायदा हुआ है? जितने भी दुनिया में मसाइल हैं, बहुत से लोगों के मसाइल तो ठीक होने ही होते हैं, वो अपने खाते में डाल दिए होते हैं। तो ये वही है, कोई उलूम ही नहीं है ये भाई। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है जीरो है इसमें। और मैं कह रहा हूं मैं जीरो हूं ना, आप तो पढ़े लिखे हो, आप इन अमलियात करके मुझे नुकसान पहुंचाओ ना। क्या ख्याल है भाई? हम जीरो हैं अमलियात और वज़ाइफ में, आप तो वजीफों के मास्टर हो, आपको तो पता है कि कौन से वजीफे से किसको क्या नुकसान होगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सारी चुड़ैलें, जिन्नात, भूत, रूहानियात, अमलियात, फलीते पलीते, जादू टोने करो मेरे ऊपर, मैं बैठा हुआ हूँ। हमारी बात 20 साल से ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कमबख्त एक बाल मेरा नहीं गिरा सके। कुछ बाल मेरे गिरे थे, वो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जरिए आ गए वापस। थोड़े सवाल गिरे थे, वो भी इसलिए नहीं गिरे, तो शादियां भी तो इतनी की हैं, तो बाल भी नहीं गिरेंगे तो अब क्या होगा? क्या ख्याल है? फिर भी अल्लाह का बड़ा फजल है, इनके अमलियात फलीते पलीतों की वजह से 51 साल का हो गया, सर के सारे बाल काले हैं मेरे अभी तक ओरिजिनल। इतने वजीफे ये मेरे खिलाफ पलीते फलीते। और आप कैसे, एक आमिल ने मुझे बोला कि असल में तेरे पे असर इसलिए नहीं होता कि तू खुद वजीफे पढ़ के हिसार खींचता है। मैंने कहा हम तो जीरो हैं भाई इस फील्ड में, वजीफों की फील्ड में। खुद ही ये लोग कहते हैं कि इसको वजीफों का क्या पता। तो जो अमलियात में जीरो, वो क्या अमलियात में, ये इनके ये है ही नहीं है, बेकार लोग हैं। इनको सुबह शाम गालियां दो, जन्नत में जाओगे। इसलिए मेरे भाई आप तारिक चौथाई का नाम ना लिया करो, ताकि मैं नाम लेके रद्द ना करूं। आप लोग खुद ही नाम ले लेके बुलवा रहे होते हो, तो आप, मैं तो होलसेल के हिसाब से आमिलों को बुरा भला कहता हूं। आगे कह रहे हैं कि तिब्ब नबवी में भी आप बिल्कुल जीरो है। तिब्ब नबवी कोई तिब नहीं है, ये भी एक मंजन है। फिजिक्स से नबवी कभी सुना आपने? मैथे नबवी कभी सुना? बोलो ना भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया का टॉपिक मेडिकल साइंस है ही नहीं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक अखलाकियात है। तमाम पैगंबरों का टॉपिक क्या होता है? अखलाकियात। अब कुछ हकीमों ने क्या किया है, अपनी प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए हदीसों का सहारा लेते हैं। वो ये भी मजहब का गलत इस्तेमाल है। ये जो हकीमों में तिब आई है, ये तो तिब्बे यूनानी है, ये यूनान से आई है, ये यूनान से आया। ये जैसे मेडिकल साइंस अंग्रेजों से आई है ना, तो ये तो यूनान से, ये तो गैर मुस्लिम मुकाम था, फिर मुसलमानों ने लिया तो बहुत तरक्की कर दी उसमें। बड़े बड़े हकीम दुनिया में गुजरे, अब भी मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मेडिकल साइंस की चंद हिदायत मिलती हैं, बस। वो हिदायत बहुत जबरदस्त हिदायत हैं। कम खाओ, जब तक भूख ना लगे खाओ नहीं। कलौंजी के बारे में शिफा कुरान में, शहद के बारे में है। कुरान में इंजीर और जैतून की अल्लाह ने कसम उठाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदुम के बजाय क्या इस्तेमाल की है? जौ इस्तेमाल की है। गोश्त भी इस्तेमाल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये सब चीज़ें हैं बस। अब इस पे पूरे उलूम की बुनियादें नहीं रखी जा सकती कि उसको तिब्ब नबवी का नाम देके आप किताबें छापना शुरू कर दें,
موضوع من گڑت حدیثیں اس میں لانا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا کسی پڑھے لکھے حکیم یا کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو اس زمانے کے لوگوں پہ تجربے کر کے, جو اس نے کچھ چیزیں 1400 سال پرانی ہوتی ہیں وہ اس زمانے میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے قیامت تک کے لیے آیا نا, تو کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے اسلام نے تاکہ وہ ہر زمانے میں چل سکے. تو طب نبوی نہیں ہوتا بھائی, چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں بس, تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اس کی بیس پہ ان لوگوں نے پورے علوم کی بنیادیں رکھ دی اور پورے جو ہے وہ پورے میڈیکل سائنس رکھ دی. غلط ہے. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں آپ کی کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پہ گفتگو سے احتیاط فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور امت بلا وجہ زہری انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گی. امت کو ان طب نبوی کے نام پہ جو حکیم ہے انہوں نے ذہنی انتشار میں ڈالا ہوا ہے. کتنے حکیموں کو میں جانتا ہوں کمبختوں نے قہوے پلا پلا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ قہوے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ قہوے پی اور انتقال کر گئے. ڈاکٹر کہہ رہے ٹیکا ٹھکوا لے جا کے, ایک ویکسین لگوا لے جا کے, نہیں ٹھکوایا, قہوہ پیا مارکیٹ سے شاٹ. ایک حکیم نے مجھے بتایا میں نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کمایا ہے طب نبوی کے نام پہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک جڑی بوٹی ہے اس کی فضیلت ہے حدیث میں, اس کا نام ذہن سے لکھ, سنا مکی. ابھی اچھی ہے, پیٹ کے لیے اچھی ہے, قبض نہیں ہوتا, بہت سی بیماریوں کا علاج تو قبض ختم کرنے سے ہے. تو ایک حدیث میں سائن ہے بس, اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, کہ اس بیماری میں یہ تھوڑی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا جب کرونا آیا تو ہم نے پھر وہ سنا مکی کے پاؤڈر بنا کے لوگوں کو قہوے پلائے. کہہ رہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں نے کمایا ہوگا اس دوا سے, لیکن جن کو پلائے ہیں نا ان کی رپورٹ نہیں طلب کی, کیونکہ ان کو لگے موشن, اور بیماریوں میں آپ کو موشن لگ گئے تو ایک دفعہ کا موشن تو ٹھیک ہے جی, پیٹ صاف ہو گیا, 2-3 دفعہ میں موشن تو ویسے ہی آپ کا امیون سسٹم ختم, اور کووڈ کا حملہ تو ایسے پہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. طب نبوی کے نام پہ ان کے جنازے ہو گئے. حکیم صاحب 1.5-2 کروڑ روپے الحمدللہ کما لیے انہوں نے. تو بلڈ پریشر کا علاج بھی ان کے پاس, فلانے کا علاج بھی ہے, فلانے کے ڈاکٹر پاگل ہے یار اتنی. آپ کو پتہ ہے جو ریسرچ ہوتی ہے نا جب نئی میڈیسن پر, میڈیکل کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک میڈیسن پہ, کروڑوں اربوں روپے, اس کے بعد جا کے مارکیٹ میں اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو ذہنی انتشار کا شکار ان لوگوں نے کیا ہے, لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں سے ہٹا کے جاہلوں کے پیچھے چلا دیا. اور عاملوں کے خلاف جب سے میں نے بولنا شروع کیا, کتنے لوگ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں, بچے پہ جن آتے ہیں, میں نے کہا بھائی کسی فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے میڈیسن لے لو, ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ لمبی بیماری ہوئی نا تو گیا. اور ایسے لوگ الحمدللہ شروع میں جن آیا, ڈاکٹر کو دکھایا, گولی کھائی, چند دن ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا, جن ہمیشہ کے لیے مارکیٹ سے شارٹ. یہ لوگ اگر ان لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے, یہ نفسیاتی بیماریاں جب ہوتی ہیں نا, میں جن کا منکر نہیں ہوں, لاکھوں میں کسی ایک پہ آ بھی سکتا ہے, تو اس کا علاج بھی عاملوں کے پاس نہیں ہے, مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا دو بس کافی ہے. تو جن پہ یہ یعنی جو 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اس کا بر وقت علاج کر لیتا ہے. اس نے پڑھا ہے, باقاعدہ ایک علم حاصل کیا ہے, میڈیسن پہ ریسرچ ہوئی ہے, تحقیقات ہوئی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کون سا کیمیکل دائیں بائیں ہو گیا اس کے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ کا کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتا ہے, وہ میڈیسن دے کے اس کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے. تو شروع میں یہ سیٹنگ آسان ہوتی ہے, جنہوں نے شروع میں علاج کرایا فٹ فاٹ ہو گئے, گھوم رہے پھر رہے ہیں, ہنس رہے کھیل رہے ہیں. جو ان بغیرتوں کے چکر میں لگے ہیں, یہ بغیرت وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں دارالعلوم کرنگی کا مفتی ہوں, میں جامعۃ الرشید کا خلیفہ ہوں, میں فلانے کا بنوری ٹاؤن کا, پھر یہ ان چکروں میں پڑے اور گئے کام سے, زندگیاں ہو گئیں برباد. تو اس لیے میں نے لوگوں کو ذہنی انتشار سے نکال لیا, الحمدللہ ڈالا نہیں انتشار میں. اور یقین نہیں آتا, تم بھی یہ جنہوں نے بھائی نے پرچہ لکھ کے دیا, عامل کے پاس جاؤ, دیکھو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. حیات الحیوان میں کتنے عملیات. اور میرے بھائی مولانا ایک یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے بھی کتاب, مولانا رشید تھانوی کی اپنی کتاب نہیں, وہ عملیات قرآن. پوچھنا یہ کہ سور کی جماعت کا وقت یہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ یار یہاں سے بھی کچھ سوال لے لینا, بس 1-2 سوال لے کے پھر سیشن ختم کرتے ہیں. یہ پھر رکھیں, یہ اگلے بیان, یہ سوال کچھ باقی ہیں, یہ اگلے. چلو بھائی جلدی اسپیڈ, آپ کو ہم نے بہت زیادہ دیر بٹھا لیا.
دل سے دعا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ جلدی شاباش. وعلیکم السلام. کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیڑا میوزک؟ نعتوں میں میوزک ٹھیک نہیں ہے بھائی. وہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی، بس مزید باریک ہونے کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے بعد پھر کرتا آ رہا ہوگا اس کو جھاڑ کے نکالنا پڑے گا. وعلیکم السلام. جی جی یہ جن سے بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ کیا کرتے ہیں، مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دماغ کیپچر کر لیتے ہیں. یہ ایک علم ہے، عملیات دماغ کیپچر. یہ گورے بھی جانتے ہیں یہ علم، یہ پادری بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. یہ سیکھا جا سکتا ہے لیکن اس سے اپنی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. تو کوئی علوم نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جادو ہے. تو دماغ کیپچر ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ ہوتی ہے، اثر قبول کرنے کی. جو کانفیڈنس لیول جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کو دماغ نہیں کیپچر ہوتا. تو یہ اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جن سے بات کر رہا ہے. اس کام کا صرف ایک طریقہ جائز ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے ہو. کوئی آپ سے دم کرانے کے لیے آ جائے، آپ بولو بھائی میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کروں گا، اتنے پیسے لوں گا کیونکہ میرا ٹائم لگ رہا ہے. بس اس سے زیادہ کی اس کی حیثیت نہیں ہے. دیکھو بزرگوں یا علماء کی اتباع دین کے علم کے معاملے میں کی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، اس میں ہم بزرگوں کی اتباع کرتے ہیں. عملیات کچھ ہے ہی نہیں، تو اس میں کیا ہے؟ جو بزرگ کہے گا بھی تو اس سے بھی تو دلیل پوچھی جائے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تبھی جن ملکوں میں عامل نہیں ہے وہاں جنات بھی نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل یہی ہے. جہاں عامل نہیں ہے نا وہاں جنات سرے سے ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. اچھا، گرل فرینڈ کو ناراض کرنا فرض ہے، بوائے فرینڈ کو ناراض کرنا فرض ہے. نہیں 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 نہیں، یہ قرآن کو غلط جگہ فٹ کیا جا رہا ہے. حرام رشتوں کو نبھانا بھی حرام ہے. اچھا کرتے ہیں. اچھا بلاتے ہیں ابھی آپ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بندریالوی صاحب خاندانی آدمی ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکت دے. مولانا عطا اللہ بندیالوی کے عقائد علماء دیوبند کے خلاف ہیں. کون سا عقیدہ؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تو تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے تل ابیب سے کچھ جادو وادو ہوا ہے. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی پھر؟ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہو وہ. کیا میرے اوپر کرواؤ، میں اجازت دے رہا ہوں. جتنے جادوگر، فلیتے پلیتے، عامل عملیات، پلیتیات، حمزات، موکل، ٹوپی ڈرامے، حصار، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے اوپر آ کے جادو کرو. عطا اللہ بندیالوی صاحب حیات النبی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں برزخی حیات ہے، جہاں تک مجھے معلومات ہے ان کے بارے میں. یار یہ جو پھڈے ہیں نا پنجاب کے حیاتی مماتی، یہ علماء کے بیچ میں رہنے دو، اس میں آپ نہ پڑھو. کچھ مسئلے علماء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے.
آپ دونوں کا احترام کرو, دونوں سے علم حاصل. سننا کرو یار, سب کو سنتے رہو یار. کوئی بات اشکال ہو تو جا کے پوچھ لو. ویسے تو میرے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کے بیان نہ سنا کرو, ٹھڑک پیدا ہوتی ہے. حالانکہ میرے بیان سے ٹھڑک ختم ہوتی ہے. شادی کر لیتا ہے ٹھڑک, جنہوں نے کی بھی ایسی ختم ہوئی ہے ٹھڑک, میرے پہ دوائیں مانگنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھڑک کی کوئی دوا مل جائے گی مفتی صاحب؟ جی ملتے ہیں آپ سے پھر. تو حضرت آپ کو لگتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے کا بیان سنا آپ نے, وہ صحیح ہوا تھا. یہ تھوڑا گپ شپ زیادہ ہو گئی ہے اس میں, تو ٹھڑک کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. وعلیکم السلام. ایک بات کروں بس, تباہ کے شادیاں کرو ایسی کی تیسی. دنیا کی بھی لذت ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. جس کام سے خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی لذت مل رہی ہے, صحت اچھی. اس سے زیادہ صحت بنانے کا خدا کی قسم کوئی نسخہ نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں لتسکنوا الیہا, تمہیں سکون ملتا ہے. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے, 2-3 بیویوں کے, یہ جھگڑے کے ساتھ بھی اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. پاک دامنی عفت کی زندگی, سکون, اطمینان, بیوی کی محبت, اولاد, بچے بچیاں. بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں خدا کی قسم. میرے تو جب ٹینشن کہیں بھی کوئی مسئلہ ہونا, میں چھوٹی بچی کو جا کے دیکھتا ہوں. وہ ایسے اپنے بندر کی طرح کہیں لگی ہوئی ہوگی, کھیل رہی ہوگی, ایسے آ جائے گی, کبھی ہاتھ ملانا ہی ہو. ایسے پیارے ہوتے ہیں بچے یار. تو یہ کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پیروں کی ایسی کی تیسی. اور ہاں پھر عدل بھی کرو. بس یہ بیان اگر میں یہی کہہ کے دنیا سے چلا گیا نا, یہی سکھا کے, تو بھی غم نہیں ہے. اب آپ شرعی سوال پوچھیں. کیا کیا؟ جی نہیں, جو کام بیٹوں نے اپنے پیسوں سے شروع کیا ہے وہ پھر بیٹوں کا کاروباری کہلائے گا, وہ باپ کا نہیں کہلائے گا. نہیں, پھر بھی مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی کو وراثت دے کے محروم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ, گولڈ کی شکل میں اس کو قرض دے دیا جائے, گولڈ کی شکل میں, اور کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو تمہاری وراثت ہوگی اس میں سے یہ گولڈ یا اس کی قیمت مائنس کر لی جائے گی.